इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं एफपीएससी लेक्चरर इकनॉमिक्स के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। और गुड न्यूज़ ये है कि मैं लेक्चरर इकनॉमिक्स सिलेक्ट भी हुआ और फ़िलहाल मैं लेक्चरर इकनॉमिक्स ही काम कर रहा हूँ, और वो भी एफजी सर सैयद कॉलेज में। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप अगर लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास इंटरव्यू के लिए बहुत कुछ जो गाइडेंस मिल जाएगी। जनरली बाकी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पर्टिकुलरली ज़्यादा रेलेवेंट है। तो चलते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तरफ। तो जैसे ही इंटरव्यू की कॉल आती है मुझे, मतलब कि इंटरव्यू हाल में जब मुझे बुलाया जाता है, तो जब इजाज़त ले के रूम में एंटर होता हूँ तो वहाँ पे 3 लोग जो हैं वो बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। मोस्टली जो है एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे कि आपने फेडरल गवर्नमेंट के कॉलेजेस में जाना है तो एक बंदा वहाँ से होगा, किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है इस्लामाबाद से, या बाकी जो इनके कॉलेजेस हैं। और एक जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी, ख़ास तौर पर पाइड से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स का बंदा होगा, या कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से होगा, या लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से होगा, किसी और से भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इन 3 इदारों से कोई एक बंदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। और एक बंदा जो है वो एफपीएससी का होता है, एफपीएससी चेयरमैन हो या कोई भी और हो। तो ये 3 बंदे, जब मैं इंटरव्यू रूम में दाखिल हुआ तो तीनों बंदे बैठे थे। और चौथा एक बंदा जो है वो स्कैटरिस्ट बैठा था, लेकिन वो साइड पे बैठा था, साइड पे थोड़ा दूर बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहा था, उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा नहीं होता है। खैर, जैसे मैं इंटरव्यू हाल में दाखिल होता हूँ तो मेरे ये एक्सपेक्टेशंस थी कि दे विल आस्क मी अबाउट माई सेल्फ, यानी कि कहेंगे कि इंट्रोड्यूस करवाओ खुद को। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, बल्कि पहला सवाल ही ये किया कि अशर, आपके मैट्रिक के अच्छे मार्क्स हैं, इंटर के मार्क्स ठीक हैं, तो आपने बीएस इकोनॉमिक्स ही क्यों किया। मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे सामने आया और मैंने इसको अच्छे से डील किया कि मैट्रिक के मार्क्स बहुत अच्छे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंटर के मार्क्स भी अच्छे थे, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं थे कि किसी मेडिकल कॉलेज में मेरा मेरिट पे एडमिशन हो जाता। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं दोबारा से यानी कि रिपीट करता और फिर रीट्राई करता। तो मैंने इसलिए बीएस इकोनॉमिक्स ही चूज़ किया, कोई गैप नहीं लिया। तो दूसरा सवाल ये था कि आपने बीएस इकोनॉमिक्स अपनी मर्ज़ी से किया या किसी के कहने पे किया। चूँकि पाकिस्तान में आप लोगों को भी पता है कि बहुत दफ़ा हमारे कज़न्स या हमारे पेरेंट्स या कोई भी हमें जो है वो डिक्टेट करते हैं या सुजेस्ट करते हैं। तो मैंने बोला कि मेरा एक कज़न था, उसने एमफिल इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो उसने पहले मुझे सुजेस्ट किया, लेकिन लेटर ऑन जो है मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो आप भी इस तरह से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगर आप वालिदैन या किसी के कहने पे कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि पहले तो इसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लेटर ऑन इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन ये था चेयरमैन की तरफ से, ये जो सेंटर में बैठा था, एक ही बंदा भी सवाल पूछ रहा है कि ऐशर, हम रोज़ न्यूज़ में देखते हैं कि पाकिस्तान के इतने मुआशी मसले हैं, इतने इकनॉमिक्स के इश्यूज़ हैं, कैन यू प्लीज़ टेल अस 3 मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज़, और उसमें भी उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो ये भी मैं प्रिपेयर तो नहीं करके गया हुआ था, लेकिन चूँकि मैंने इश्यूज़ के बारे में काफ़ी पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मैं उनको इस क्वेश्चन को टैकल करने में कामयाब हुआ। तो मैंने बोला कि सर, सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है वो है स्किल मिसमैच का, कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और जो इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, जबकि स्टूडेंट्स के पास जो एजुकेशन का सेट है वो डिफरेंट है। सेकंड इशू मैंने बोला कि सर वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है। थर्ड इशू आई गेस मैंने बोला था पॉवर्टी का। ठीक है, तो आप भी इस तरह के 4-5 जो इश्यूज़ हैं इकनॉमिक्स के, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ले लें, क्लाइमेट चेंज ले लें, ठीक है, उसके अलावा आप ये इशू ले सकते हैं, गवर्नेंस का इशू ले सकते हैं, ठीक है, ट्रेड का इशू ले सकते हैं। तो कोई 4-5 इश्यूज़ आप लें, उनको थोड़ा सा पढ़ें और उन पर डिटेल में बात करें। तो इसके बाद जो है सेकंड जो पैनलिस्ट था, यानी कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था, उसने मेरे से क्वेश्चन करना शुरू किए।
اچھا، یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں ایک تھوڑی سی ڈیٹیلز. پہلی ڈیٹیل تو یہ ہے کہ آپ کا انٹرویو کی میکنگ اینڈ بریکنگ میں 3 فیکٹرز ہوتے ہیں جو امپیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا تو آپ کی لک، سیکنڈ ہے آپ کی پریپریشن، اور تھرڈ ہے کہ آپ کا جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے وہ کون آتا ہے، اسپیشلی اکنامکس میں. تو بچوں، اکنامکس کا جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت مشکل ہے. وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ایزی کویسچن پوچھے جائیں تو آپ کا دن بن جائے، اور مشکل پوچھے جائیں تو دن نہ بن سکے. جیسے کہ بہت سے میرے دوستوں نے اسی لیکچررشپ کا انٹرویو جب دیا تو ان کا اچھا انٹرویو نہیں ہوا، کیونکہ وہ لاہور اسکول آف اکنامکس کے کارواد صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ کافی تھیوریٹیکل کویسچن پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میرے سے جو ہے، چونکہ پوائٹ سے بندہ تھا، جہانگیر صاحب تھے آئی گیس، اور انہوں نے جیسے اپلائیڈ کویسچنز پوچھے تھے، اور میرا اپلائیڈ ایریا جو ہے وہ تھوڑا سا سٹرونگ بھی تھا. تو یہ سمجھ لو کہ میرے لیے ایک لکی دن تھا. اچھا، تو یہ 3 فیکٹرز ہیں. اب انہوں نے سب سے پہلا سوال میرے سے یہ پوچھا، جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے، کہ آپ کے جو اکیڈیمک گیپ ہے اتنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے بولا کہ سر 2022 میں نے بی ایس کیا، اس کے بعد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ یعنی پائڈ میں ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ کام کیا، اور ساتھ ہی میں جاب ہنٹنگ کرتا رہا. تو اس لیے مجھے 2 سال لگ گئے، اور اس کے بعد پھر فوراً جو ہے میں نے ایم فل بھی سٹارٹ کر لیا. تب ان کا نیکسٹ کویسچن یہ تھا کہ آپ کا پوائنٹ میں کیا رول تھا؟ آئی سیڈ کہ سر آئی واز ورکنگ ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ آن اے پروجیکٹ انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچر ڈیولپمنٹ فنڈڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ ایفاد. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس پروجیکٹ کا ایم کیا؟ میں نے کہا اس کا ایم سے پاورٹی گریجویشن پروگرام ہے، کہ یہ جو لوگ بلو پاورٹی ہیں ان کو پاورٹی سے نکالنا ہے. دین یہ اس کہ پاورٹی کیا ہے؟ میں نے کہا سر سادہ لفظوں میں انیبلٹی ٹو میٹ بیسک نیسیسٹیز آف لائف لائک روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ جو ہے اس کو پاورٹی بولتے ہیں. دین ہی سیڈ کہ پاورٹی لائن کیا ہے پاکستان میں، ہم پاورٹی کو کیسے کہیں کہ یہ پور ہے، وہ نہیں. میں نے کہا سر یہ ایک کہہ لیں کہ ایک ایسی لائن ہے امیجنری یا ریئل، جس میں ہم ان کی انکم کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس تھریش ہولڈ سے انکم کم ہوئی تو وہ پور ہیں، اس سے زیادہ ہوئی تو کم ہے. پھر انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ یہ تھریش ہولڈ کیا ہے آج کل؟ میں نے کہا سر یہ تھریش ہولڈ چینج ہوتا رہتا ہے، پہلے $1.25 $1 تھا، $1.25 تھا، دین یہ انکریز ہوا. کہتے ہیں آج کل کیا؟ میں نے کہا سر آج کل $2.25 ہے. اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی پھر یہ جو پاورٹی لائن ہے یہ چینج ہوئی ہے، ابھی میرے خیال میں $4 ہیں. تو یہ آپ نے اس کو لازمی سے پڑھ کے جانا ہے، ٹھیک ہے، اسپیشلی جو اکنامکس کی تیاری کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پاورٹی کتنی ہے، پاورٹی لائن کیا ہے. اور اسی پاورٹی پہ میں آپ کو 1-2 اور چیزیں بتاتا چلوں کہ ابھی پلاننگ کمیشن نے، منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو نے کچھ ہی منتھس پہلے پاورٹی کی ایک رپورٹ جاری کی ہے، وہ کچھ 18-20 پیجز کی ہے. تو آپ لوگ اسے لازمی گو تھرو کیجیے گا کہ پاکستان میں پاورٹی، انکم وغیرہ کے گیپس اور وہ کیا ہے آفیشیل سٹیٹسٹکس وہاں سے آپ کو ملیں گے. تو وہ پاورٹی سنیپ شاٹ آپ لازمی پڑھ کے جائیے گا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایک اور کویسچن یہ تھا میرے سے، یہ ٹرمز آف ٹریڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کے بارے میں، جو کہ ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا آنسر میں نے کافی اچھے سے دیا تھا. اس کی وجہ یہ کہ میں نے ایک بک پڑھی ہوئی تھی، ڈسکنٹینٹس آف گلوبلائزیشن بائی جوزف سٹیگلٹ. تو یہ ٹرمز آف ٹریڈ جو ہے بالکل اسی میں بھی ڈسکس ہوئے تھے، تو اس لیے یہ کویسچن میرا کافی اچھے سے ٹیکل ہو گیا. اور میں نے بک کا ریفرنس بھی دیا، انہوں نے کہا آپ نے یہ بک پڑھی ہے، اینڈ آئی سیڈ کہ یس سر میں نے یہ بک پڑھی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ وہ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھا وہ میرے سے تھوڑا سا امپریس ہو گیا. اچھا، اس کے بعد جو ہے تھرڈ پرسن جس نے ابھی تک کوئی کویسچن نہیں پوچھا ہے، وہ کویسچن پوچھتا ہے. اور کویسچن وہ کیا پوچھتا ہے کہ ایشر واٹ از انفلیمیشن. میں نے ایسے ہی ان کی طرف دیکھا ہے، اور میں تھوڑا سا جیسے ابھی مسکرا رہا ہوں ایسے میری اسمائل پاس ہوئی ہے، تو وہ بھی مسکرانے لگے اور ساتھ والے بھی مسکرانے لگے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اکنامکس کا بندہ اور انفلیمیشن. تو دین ہی سیڈ کہ واٹ از انفلیشن. تو میں نے کہا سر اٹ از اے کنسسٹنٹ رائز ان جنرل پرائس لیولز. اینڈ ہی سیڈ کہ اچھا بتاؤ کہ واٹ از انفلیمیشن. تو میں نے کہا سر اٹ از اے بیولوجیکل ٹرم ان وچ سویلنگ آف آرگنز، کہ مطلب جس میں آرگن سویل ہو جائیں، یعنی آپ کو کوئی اسکن انفلیمیشن ہو جاتا ہے جہاں پہ سویلنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، تو یہ انفلیمیشن ہے. تو کہتے ہیں گڈ،
اس سے وہ تھوڑے امپریس بھی ہوئے. دین ہی سیڈ کہ واٹ از کلاس روم مینجمنٹ. اور ابھی تک میرا کوئی کویسچن جو ہے ڈراپ نہیں ہوا تھا, تو یہ کویسچن دیکھو کتنا سمپل جو کہ میرا ڈراپ ہوا. لیکن ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کلاس روم مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ کہ کلاس کے اندر آپ نے چیزوں کو کس طرح مینیج کرنا ہے. آپ نے اس کے دیکھنا ہے کہ وینٹیلیشن وہاں پہ جو ایئر وغیرہ, اس کے علاوہ لائٹس وغیرہ, اور آپ نے وائٹ بورڈ وغیرہ, اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ود ان یہ کلاس روم مینجمنٹ میں آتی ہیں. اور ایک اور کویسچن جو ڈراپ ہوا تھا, واٹ از پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, یہ بھی میرا ڈراپ ہوا تھا. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پرسنالٹی پہ کام کرنا ہوتا ہے. لیٹ سپوز کہ آپ ان کی ڈریسنگ دیکھتے ہیں, ان کا اسپیکنگ سکل دیکھتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں, ان کی کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اچھا, ایک اور سوال اس نے پوچھا. اس نے کہا کہ آپ ایم فل کر رہے ہیں لیکن آپ نے بتایا نہیں ہے کہ آپ ایم فل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا سر آپ کو میں نے بولا تو ہے کہ میں ایم فل کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے وہ پرفارما ایک ہوتا ہے بایو ڈیٹا پرفارما, اس میں نے نہ پائڈ کا ذکر کیا تھا نہ ایم فل کا کیا تھا. اس کی وجہ یہ کہ نہ ایم فل کمپلیٹ ہوا میرا, نہ ہی میں کوئی وہ پرماننٹ جاب تھی پائڈ کی, اس لیے میں نے دونوں کا ذکر نہیں کیا تھا. اچھا خیر, اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ رول یعنی کہ آپ کو ہم رکھ لیتے ہیں, ہاؤ ول یو مینیج یور ایم فل اینڈ یور جاب. آئی سیڈ کہ سر ہمارا جو ایم فل اکنامکس ہوتا ہے اس میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ہماری لیب ورک نہیں ہوتا, کیونکہ میں پہلے کورس وقت تو کمپلیٹ کر کے بیٹھا ہوں, تو لیب ورک نہیں ہوتا, کہیں سے بھی میں وہ کمپلیٹ کر سکتا ہوں. تو ہی سیڈ کہ ٹھیک ہو گیا, یہ بات تو ٹھیک ہوگی. اس طرح کا کوئی اس نے جملہ بولا. اینڈ دین ہی سیڈ کہ ایشر ہمیں پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو مینیج کرنا ہے, اسٹوڈنٹس کو کنٹرول کرنا خاصا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے, اور آپ نے پہلے کبھی پڑھایا بھی نہیں ہے, تو کس طرح مینیج کریں گے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کہ سر ہمارا جو ابھی ماڈرن خاص کر بی ایس کا پروگرام جو ہوتا ہے اس میں ہماری اس طرح کی ٹریننگ یا لرننگ ہو جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو مینیج کرنا کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا نہیں. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ بی ایس میں ہم پریزنٹیشنز دیتے ہیں, سیمینارز دیتے ہیں, کوئزز, اسائنمنٹس, اور اس طرح کے ملٹیپل جو ہے وہ پروجیکٹس وغیرہ پہ کام ہوتا ہے, تو اس لیے ہمیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہی چیزیں میں نے ادھر بولیں اور وہ اس پہ امپریس ہو گئے تھے. اور اینڈ پہ جو چیئرمین تھا دوبارہ اس نے مجھے بولا کہ شر اب آپ جا سکتے ہیں, اور میں اللہ حافظ کہہ کے کمرے سے نکل گیا. اچھا, کچھ چیزیں میں نے جو کہ شروع میں بتانی تھی وہ آپ کو اینڈ پہ بتانے جا رہا ہوں. سب سے پہلا تو یہ کہ لینگویج, موسٹ آف دی ٹائمز ایف پی ایس سی کی لینگویج جو ہے انٹرویو کی وہ انگلش ہوتی ہے, اسپیشلی آپ ایم او ڈی کا انٹرویو دیں یا پھر آپ کوئی سی ایس ایس کا انٹرویو دے رہے ہوں, تو تب تو لینگویج انڈرسٹوڈ ہے کہ انگلش ہوتی ہے. لیکن لیکچررشپ کا موسٹلی میں نے یہی سنا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ اردو ہوتی ہے, یعنی کہ وہ یا مکس ہوتی ہے. میں نے جو انٹرویو دیا سارا کا سارا اردو میں دیا, اور یو گائز ول ناٹ بلیو اٹ کہ میں کوئی 22 نمبر پہ تھا اکنامکس میں, اور جب فائنل سلیکشن ہوئی تھی تو میں اکنامکس میں 2 نمبر پہ تھا اور اوور آل 8 پہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا انٹرویو کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی اچھا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری تیاری کافی تھی, دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں لکی تھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک چیز آپ لوگوں نے جو خاص کر جس کا خیال رکھنا ہے وہ اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھنا ہے. فارمل اٹائر میں جائیں, کوشش کریں جتنے فارمل آپ ہو سکتے ہیں اتنے جائیں, کانفیڈنس کے ساتھ جائیں. اور انٹرویو کے دوران اگر آپ کے کچھ کویسچنز غلط ہو جاتے ہیں, موسٹلی ایسے لگتا ہے, ہر بندے کو ایسے لگتا ہے انٹرویو کے دوران کہ یار میں تو سب کچھ غلط کر رہا ہوں, لیکن وہی پوائنٹ ہوتا ہے خود کو صحیح کرنے کا. اگر اس پوائنٹ پہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا, یعنی کہ سارے کا سارا غلط کرنے کے بجائے اگر آپ نے تب کنٹرول کر لیا تو آپ ون کر جائیں گے, ادروائز آپ کے لیے لاس ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ انٹرویو میں وہ کچھ کویسچنز اس طرح کے کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا میں نے چول مار دی ہے. اگر وہاں پہ آپ نے کنٹرول کر لیا خود کو تو آپ ایک پازیٹیو لائن میں چل سکتے ہیں. اگر آپ یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ بہت کام خراب ہو گیا تو آپ وہیں پہ ہی سب کچھ لاس کر کے اٹھیں گے, لوز کر کے اٹھیں گے. تو میرے لیے بس میری آپ کے لیے یہی سجیشنز ہیں کہ اچھے سے تیاری کر کے جائیں, اللہ مہربانی کرے گا, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. انٹرویو کے جو وہاں پہ پینل بیٹھا ہوتا ہے وہ کافی ریلیکس رکھتا ہے,
اور اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی کریٹیکل چیزیں بھی نہیں پوچھی جاتی ہیں. بس اوورآل جو انٹر اور بی ایس کی جو بیسک بکس ہیں ان کو فالو کریں. اور یہاں پہ بکس کی میں آپ کو سجیشن دے دیتا ہوں، حالانکہ اس پہ میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا کہ کون کون سی چیزیں آپ کو پریپیئر کر کے جانی ہیں. لیکن میکرو مینکیو سے کریں. اور یہ ایک بک ہے حبیب اللہ وسیر کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی علیحدہ، اس کی لازمی اسے پڑھ کے جائیں، کیونکہ آپ جب بھی جہاں بھی جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہی بکس پڑھانی ہوں گی، تو اس لیے یہ چیزیں آپ نے پڑھ کے جانی ہیں. اس کے ساتھ آپ جو ایک دو چیزیں اور پڑھ کے جا سکتے ہیں وہ ہے پیڈاگوجی. اس کو کبھی نہیں بھولنا ہے. اس میں سے سوال آتے ہیں، جتنے آپ کے یہ ریٹن میں امپورٹنٹ ہے اتنا ہی آپ کے یہ انٹرویو میں بھی امپورٹنٹ ہے. پیڈاگوجی سے ہمیشہ سوال آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جنرل کچھ کویسچنز یعنی پاکستان اکانومی کے بارے میں آپ پڑھ کے جائیں، اس سے بھی لازمی سوال پوچھے جائیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ.